बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेराजुन नबी वो रात कि जिस रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया, वो अजीम रात कि जिस रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फर्श से लेके अर्श तक का सैर कराया, जन्नतों की सैर कराई, आसमानों की सैर कराई। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि यह खूबसूरत वाक़या किस तरह और कैसे रुनुमा हुआ और इस वाक़ये में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या पेश आया। बहुत तफसीली वीडियो है, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देख लें। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिअराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन 3 मोजज़ात में से एक बड़ा मोजज़ा है जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मोजज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान में आया। बाकी बुखारी और मुस्लिम में तो दर्जनों मोजज़ात का जिक्र है, लेकिन वो 3 मोजज़े जिनको कुरान ने भी बयान किया है वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि उसका जिक्र कुरान में है। उनमें से नंबर 1 मोजज़ा, जिसे आप अरबी में आयतुन कहते हैं, उर्दू में आप मोजज़ा, अकल को आजिज़ कर देने वाली चीज़, अल्लाह की निशानी, वो है अल कुरान, जिसका जिक्र सूरतुल अनकबूत में आया कि ये नबी अलैहिस्सलाम का वाहिद मोजज़ा है जिसकी बुनियाद पे दावा नबूवत है। और बुखारी और मुस्लिम में भी कई अहादीस इसको सपोर्टिव हैं। एक वो मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दिया था, और मुझे अल्लाह ने वही यानी कुरान का मोजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ सबसे ज़्यादा मुत्तबईन क़यामत वाले दिन मेरे होंगे, क्योंकि मेरा मोजज़ा सबसे ज़्यादा यूनिक है, यानी किताब का मोजज़ा। और दूसरा मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरान में जिक्र हुआ वो शक्कुल कमर का वाक़या है, जो सूरतुल कमर के स्टार्ट में ही आता है। इक़्तरबतिस साआ, करीब आ गई क़यामत, वनशक्कल कमर, और शक हो गया चांद। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद 2 टुकड़े हुआ था और फिर दोबारा से जुड़ गया। तो ये वो दूसरा मोजज़ा है जिसका जिक्र कुरान के अंदर है। और तीसरा मोजज़ा है मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। इसकी कोई तारीख हमें अहदीस की किताबों में नहीं मिलती, ना कोई महीने का पता है, ये अंदाज़ा ही है। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई समझता है कि मिराज का महीना है और 27वीं रात है और इस एतबार से इस महीने के अंदर उस वाक़े को याद किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बशर्ते कि उसमें कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें साबित हैं वो बयान की जाएं, किस्से कहानियाँ बयान ना की जाएं जो अक्सर किस्से और कहानियाँ बयान की जाती हैं। तो ये 3 मोजज़ात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कुरान, उसके बाद शक्कुल कमर वाला यानी चांद के 2 टुकड़े होने वाला मोजज़ा, और तीसरा मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिअराज। और ये भी याद रखें, ये जो मिअराज हम उमूमन बोलते हैं ये भी गलतुल आम है। असल में इस मोजज़े का नाम है अल इसरा वल मिअराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का ज़मीनी सफ़र अल इसरा और अल मिअराज, और फिर आसमानी सफ़र। और ये दोनों सफ़र कुरान के अंदर मौजूद हैं। जो ज़मीनी सफ़र है अल इसरा, वो पारा नंबर 15 हमारा स्टार्ट इसी से होता है। सूरह बनी इसराइल जो सूरत नंबर 17 है उसके आगाज़ में ही आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, एक दूर की मस्जिद तक, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं ताकि हम अपने उस बंदे खास को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। अल इसरा रात का सफर, बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद ईलिया, यरूशलेम, बैतुल मक़दिस, ये तीनों नाम एक ही मस्जिद के लिए। और बाद में वहां पे मस्जिद भी बन गई हज़रत उमर के दौर में, उसका नाम फिर मस्जिद अक्सा रखा गया।
قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصیٰ لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد. مسجد اقصیٰ بعد میں بنائی گئی ہے, پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا. تو یہ ہے الاسراء. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک, اور پھر سدرۃ المنتہا, اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا, جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک, اسے ہم کہتے ہیں المعراج, یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم سورت نمبر 53 میں آیا ہے, جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا. یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو, الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے, کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی. خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے, تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے, یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا, الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہو, الگ بات. ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے, صحیح مسلم میں آتا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا. میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی, اور اس زمانے کے اندر, لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے, وہ ان سین بیریئر تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا, جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں, نبوت دوں, اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے, جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو. وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے, اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے, ان کی مدد بھی کرو گے, اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں, اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوتا ہے. یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ برزخی اس کا موڑ تھا. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں, خود سننا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر 2015 میں, یہ آج مارچ 2020 چل رہی ہے, اکتوبر 2015 میں آلموسٹ سمجھ لیں 4.5 سال پہلے ڈیٹیل 3 لیکچر, مسئلہ نمبر 126ABC 3 نشستوں میں آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے. ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا, تو وہ آپ دیکھیں, ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کی معراج اور ہے, بابوں کی معراج اور. کتابیں خود کھول کے پڑھیں, وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887, ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی, جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے, آسمانی سفر, ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی, 5 نمازیں دی گئیں, یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887, اور سر صحیح مسلم 37 حدیث کنزیکٹیو ہے. شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447, 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر, الاسراء والمعراج. اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی, الاسراء والمعراج, رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر. اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو 30 جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک
مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک۔ اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے۔ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا۔ اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے، اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے۔ فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا۔ تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی۔ نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینہ، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔
وقائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی. حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1,00,000 کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا. یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں. دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ، اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے، کافروں نے چھیڑنے کی. اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے. زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے. یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں. کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں قصے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں. وہ قاب قوسین او ادنیٰ وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہوئی. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے، کام کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگڑا سی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کام ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کے ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں. آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی
کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں. اور تو اس کو تو سپورٹنگ پھر قرآن میں بھی آیا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس پہ جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی, اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی. حضرت نوح نے دعا کی, اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہو گئی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا, اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. تو میرے پیارے محترم دوستو, یہ تھی اس خوبصورت اور عظیم رات کی اس خوبصورت اور عظیم شخص کے ساتھ وہ خوبصورت اور عظیم واقعہ جو پیش آیا, ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپڈیٹس باقاعدگی سے ملتے رہیں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.